खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम सबक नंबर 2 देखेंगे, जो खरूज के सिलसिले के तल्लक हम सीख रहे हैं। ये सबक नंबर 2 खरूज की किताब से लिया गया है और इसका इन्वान है जलती झाड़ी। अगर आप आज के सबक के बारे सीखना चाहते हैं तो आप खरूज की किताब उसका 3 और 4 बाब अच्छी तरह पढ़ें, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। आइए इससे पहले कि हम इसके बारे सीखें, हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इस सबक को जो खुदावंद आज हमें सिखाना चाहता है उसे हम सीख सकें। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं अपने आप को और खुदावंद इन सुनने वालों को तेरे हजूर पेश करता हूँ। तू खुदावंद अपना रूह कुद्दस दे जो मेरी भी रहनुमाई करे और इन्हें भी खुदावंद बेहतर तरीके से समझने की हिम्मत और ताकत दे और समझ और बूझ अदा करे। खुदावंद तो आज के कलाम के ज़रिए बहुत से लोगों को अपनी तरफ लाने का सबब बनना। तेरा रूह कुद्दस खुदावंद लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करे। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि किस तरह मूसा मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ कामों की वजह से या मुख्तलिफ हालात की बना पर किस तरह उसे बचाया गया, किस तरह वो बढ़ा, किस तरह उसने काम शुरू किया, किस तरह वो एक दूसरा फिरौन बन सकता था और फिर आखिरकार हालात की वजह से उसे मदियान में आकर ज़िंदगी बसर करनी पड़ी। वो मदियान में भाग आया और आप देखते हैं, और मैंने भी उसको महसूस किया कि कहाँ एक बादशाह, महल में रहने वाला शख्स किस तरह एक आम चरवाहे की ज़िंदगी बसर कर रहा था। अब तक उसकी ज़िंदगी में जो भी कुछ था उसने उसके साथ सेटलमेंट कर ली और वो सोचने लगा कि भाई यही उसकी ज़िंदगी है। उसका एक ख़ानदान बन गया। उसने अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराना जारी रखा, एक ख़ानदान बन गया उसका। और फिर हम देखते हैं कि वो खुदा के साथ वफादार था। लाइफ वाज सेटल्ड। अब वो सोचता भी नहीं था कि मुझे लोगों को आज़ाद करना है, जो आज से 40 साल पहले सोचता था। अब उसकी उम्र 80 साल हो चुकी थी और वो बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था कि खुदावंद ने उसे आवाज़ दी और उसने कहा, और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में हैं खूब देखी और उनकी फरियाद जो बगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हत्तियों, आमूरियों और फरीजियों और हुरियों और ब्यूसियों के मुल्क में पहुंचा दो। ये खुदावंद ने उसको पैगाम दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि क्यों ऐसा था। ये मूसा जो है ना, ये वहाँ वैसे ही बैठा नहीं मदियान में रहा, बल्कि उसने क्या किया, उसने हर तरीके से खुदावंद के हुक्मों की पैरवी की और इस दौरान उसने अय्यूब की किताब और पैदाइश की किताब तहरीर की। अब वो वक्त आ चुका था कि बनी इसराइल को रहाई दे, इसलिए खुदावंद उससे मुखातब हुआ। 400 साल का अरसा जिसके लिए खुदा ने उन्हें गुलामी में भेजा वो गुजर चुका था। पैदाइश 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हम यूँ पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। 400 बरस तक दुख देंगे। अब मूसा भी जानता था, बनी इसराइल लोग भी जानते थे कि 400 साल का अरसा पूरा हो चुका है।
اب بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو خدا نے پہلے آزاد کیوں نہیں کیا، خدا نے انہیں آزادی کیوں نہیں بخشی، تو خدا ان کو غلامی میں کیوں لے کر گیا؟ تو آئیے ہم اسی باب کی پیدائش 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے 16ویں آیت، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ یعنی خدا اموریوں پر کام کر رہا تھا، ابھی تک انہیں موقع فراہم کیا جا رہا تھا کہ وہ باز آ جائیں ان حرکات سے جو وہ کرتے ہیں، اپنے راستے کو بدلیں، توبہ کریں، اور جب وہ ایسا کریں تو خدا یقیناً ان کی رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ کو خدا ملا، اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی جو ہے وہ جل رہی ہے لیکن بسم نہیں ہو رہی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں اسرائیل کے لوگوں کو آزاد کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ یہ 40 سال کا عرصہ اس کی زندگی کو بہترین طور پر وہ گزارا کر رہا تھا، چرواہے کے طور پر۔ اسی دوران اگرچہ خدا نے اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا لیکن اس کا تعلق خدا کے ساتھ بڑا مضبوط تھا، اور لیکن اس نے نجات دہندہ کا خیال تو ترک کر دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک دن خدا انہیں آزاد کرے گا۔ اس نے ترک کر دیا لیکن خدا نے اس خیال کو ترک نہیں کیا تھا۔ موسیٰ خدا کے لیے اب بھی چنا ہوا نجات دہندہ تھا، اگرچہ وہ ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے دکھ کو نہیں بھولا تھا۔ جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی کہ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کے دکھوں کو نہیں بھولتا۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں نا تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کو پتہ ہے کہ آپ کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ دمشق کی راہ پر پولس رسول سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ کن کو ستاتا تھا؟ اسی لوگوں کو۔ تو لہذا خدا جانتا تھا کہ کس کو ستایا جائے۔ جب کوئی آپ کو ستاتا ہے، آپ کے حالات ایسے ہیں، تو پھر وہ سمجھیں کہ وہ خدا کو ستا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ اسرائیلیوں کو ان کی سخت غلامی سے نکالا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا ملتا ہے۔ یہ جلتی ہوئی جھاڑی کیا پیغام دیتی ہے؟ کہتا ہے اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی ہے۔ تو خروج 3 باب میں نے دوسری آیت پڑھی ہے۔ موسیٰ نے جو 40 سال کا عرصہ مدیان میں گزارا، اس کا خلاصہ یوں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے شادی کی، اس کو 2 بیٹے تھے اور اپنے سسر کے لیے چرواہے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اسی دوران اس نے ایوب اور پیدائش کی کتاب بھی تحریر کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ایوب کی کتاب اور پیدائش کی کتاب جو نجات کے اہم موضوعات کو سمجھنے میں میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن یہ جلتی ہوئی جھاڑی نے ایک دم تمام کچھ بدل کر رکھ دیا۔ خداوند کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا، خداوند اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خداوند کا فرشتہ بیسیکلی ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی کہ خداوند کا فرشتہ کیا ہے؟ تو ہمیں بار بار اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خدا مختلف طریقوں سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ خداوند کوشش میں لگا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ شخص خداوند کے قریب آ جائے اور اس نجات کے کام کو شروع کرے جس کے لیے اس کو بلاہٹ دی گئی ہے۔ لیکن بعض اوقات شاید ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، اور جیسے میں نے 2 آیت پڑھی اور میں 4تھی آیت جب پڑھتا ہوں تو پیغام کیا ملتا ہے؟
آئیے چوتھی آیت بھی پڑھتے ہیں، خروج 3 باب اور اس کی 4 آیت۔ اور خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے، تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فرشتہ، خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے، لیکن 4 آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ خدا کی آواز، خداوند نے اس کو پکارا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یقیناً خدا اس جھاڑی میں تھا۔ اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ایک مسینجر کے طور پر ہوتا ہے کہ پیغام دینے والا، لیکن بعض اوقات اس میں الوہیت نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر جو خدا کا فرشتہ تھا، آپ کو پتہ چلتا ہے 4 آیت میں کہ وہ خدا تھا۔ اور پھر ہم 7ویں اور 8ویں آیت کو بھی دیکھیں گے، اور پھر خداوند اس سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، خداوند کہہ رہا ہے، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ 8ویں آیت، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں، فریزیوں اور خوریوں اور بیوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ خدا نے بڑا واضح کر دیا کہ بھئی یہ چیز ہے، خدا اس سے مخاطب تھا۔ اور پھر ہم 4 باب کی 17ویں آیت میں کچھ یوں پڑھتے ہیں، اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزات کو دکھانا۔ خداوند اس سے مخاطب تھا۔ خداوند یقیناً یہ خدا کا فرشتہ جو جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ کو دکھائی دیا وہ یسوع مسیح تھا۔ خدا خود یہاں پر آیا۔ مجسم ہونے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے متعدد موقع پر یہوہ کے فرشتے کے طور پر کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پیدائش 22 باب 11ویں آیت سے 17ویں آیت، قضات 6 باب 11 آیت اور 16ویں آیت، 13واں باب اور 17ویں آیت سے 22 آیت تک، زکریہ 3 باب پہلی 2 آیات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خدا کا فرشتہ جو ہے یہ کون ہے۔ موسیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے خدا نے اپنے لوگوں کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے طور پر پیش کیا۔ خیال واضح تھا، کیوں ہم ایسا کرتے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا تھا اور خدا اس عہد کو پورا کرنے جا رہا تھا، اور موسیٰ اور دوسرے لوگ جانتے تھے کہ یہ عہد کا خدا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی اس عہد میں شامل ہیں جو خدا نے ان کے ساتھ باندھا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد خدا نے حکم دیا، لیکن موسیٰ نے مختلف بہانے کیے، اور ان بہانوں کے عوض خدا نے ہر ایک بہانے کے ساتھ ایک وعدہ دیا۔ آئیے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس بہانوں کا جواب اسے کس طرح دیا ہے۔ خدا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہانے اور مزید بہانے وہ کرتا ہے۔ تو پہلا بہانہ کیا تھا؟ میرے ساتھ نکالیے خروج 3 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت۔ خروج 3 باب اس کی 11 اور 12 آیت میں یوں لکھا ہے، موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ دیکھیں خدا نے کیا وعدہ کیا، اس نے کہا میں نہیں جا سکتا، بہانہ، لیکن خدا نے کہا
خدا نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تو کون ہے، خدا نے اس کو نہیں بتایا. خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا 12ویں آیت میں کہ میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا، تو مت اس سے ڈر. اور پھر خدا کی دی ہوئی بلاہٹ کو پورا کرنے کی ہمیں کوئی قوت نہیں ہے. ہمیں اس سے یہ پتہ چل کہ ہم میں قوت نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت میں ہے کہ خدا ہمیں طاقت دیتا ہے. وہ اسی طرح ہمارے ساتھ ہوگا جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا. موسیٰ نے سوچا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. آج سے 40 سال پہلے وہ کیا سوچتا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، وہ نہیں کر سکتا تھا اس وقت. خدا نے اپنے وقت کے مطابق اسے چنا. پھر دوسری بات جو 13ویں آیت میں کرتا ہے وہ کیا تھی؟ 3 باب اور اس کی 13ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے جب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں. میں نے کہا بھائی میں ان کو کیا بتاؤں، کس طرح وہ جانے؟ کیوں؟ اس وقت دنیا بھر کے دیوتاؤں کے نام ہوتے تھے، وہ خدا کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن اس نے کہا بھئی وہ لوگ مجھ سے ریکوائرڈ کریں گے. تو خداوند نے اس کو 14ویں آیت میں جواب دیا. خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اس سے کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا سچا ہے، خدا ابدی ہے، خدا ہمارا ذاتی طور پر خدا ہے، اور خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، قابل اعتماد ہے، وہ حقیقی ہے، ہمارا خالق ہے، قادر مطلق ہے، ذاتی ہمارا خدا ہے، اور ہم اسے اس کے وسیلے سے بدلتے ہیں. خدا ایک تاریخی بھی ہے، تاریخی طور پر بھی وہ جانتا ہے اس نے کیا کام ہماری زندگیوں میں کیے ہیں اور کس طرح وہ کہہ رہا ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ خدا کیا ہے. اور پھر ہم 21 اور 22 آیت 3 باب کی 21 اور 22 آیت پڑھیں گے. اور یہاں پر لکھا ہے اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہارے ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی. ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے. یہاں پر لکھا ہے نا لوٹ لو گے، تو بس کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوٹنے کا مطلب وہ نہیں جو ہم آج سمجھتے ہیں، بلکہ اوریجنل لینگویج میں آپ جاتے ہیں تو وہاں ہے گفٹ، کہ وہ تمہیں تحفے دیں گے کیونکہ تمہاری غلامی میں انہوں نے تمہیں بہت لوٹا ہے اور اسی کو تم واپس لو گے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. پھر تیسرا بہانہ کیا تھا؟ 4 باب اور اس کی 1 آیت. تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، میری بات سنیں گے، میری بات نہیں سنیں گے. وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا. تو خداوند نے اس کو معجزات دیے. خدا نے کہا بھئی یہ معجزات ہے، اس کی وجہ سے وہ سنیں گے تیری بات کو. خدا نے موسیٰ کو معجزات کرنے کی طاقت دی اور اس نے لوگوں کو دلوں میں کام کیا کہ وہ خدا نے یہ صرف معجزات کی طاقت نہیں اس کے دی، اس نے لوگوں کے دلوں میں کام کیا جو 40 سال پہلے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اب اس قابل تھے کہ وہ انہیں قبول کر لیں. ان معجزات کی وجہ سے خداوند کہتا ہے وہ یقین کرے گا. خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے ہمیں ہمت دی ہے معجزات کرنے کی. اور آج ہم مرکز 16 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو ان معجزات کو کرنے کی طاقت دی ہے. مرکز اس کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 17
اور 18 آیت، جہاں پر جو لکھا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، وہ میرے نام سے روحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماریوں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ خدا نے ہر بات کا جواب اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیا۔ پھر ایک اور بہانہ اسی کا، اور وہ بہانہ کیا تھا؟ 4 باب اور اس کی 10 آیت میں کیوں لکھا ہے؟ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند میں فصیح نہیں ہوں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا ہے، بلکہ رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ میری زبان میں بولنے کے لیے تیار نہیں، مجھے بولنا نہیں آتا۔ تو خداوند کیا کہتا ہے؟ 12ویں آیت، خداوند اس کو جواب دیتا ہے، سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا سننا لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کہے۔ تو خدا کے پاس ہر ایک بہانے کا حل موجود تھا۔ وہ زبان کس نے تخلیق کی ہے؟ خدا نے تخلیق کی ہے، اور خدا ہی ایسا خدا ہے جو ہمیں ہر طرح سے بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ موسیٰ اگرچہ خدا پر اعتماد رکھتا تھا لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے مختلف بہانے کیے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ بعض کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوکا 12واں باب اور اس کی 11 اور 12 آیت، اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں گے یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ یعنی روح القدس ہمیں سکھائے گا۔ یہ تمام 4 بہانے، چاروں کا خدا کے پاس حل تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جلتی ہوئی جھاڑی سے مراد کیا تھا۔ جلتی ہوئی جھاڑی سے مراد یہ تھا کہ بھائی یہ وہ لوگ اسرائیلیوں کو ظاہر کرتی ہے، اسرائیلی جو آگ میں جل رہے ہیں لیکن خدا وہاں موجود ہے، خدا انہیں جلنے نہیں دیتا، دنیا انہیں مار رہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید آپ کے ساتھ حالات ایسے ہوں۔ موسیٰ نے خداوند کی اس پیشکش کو اس کے باوجود رد کر دیا۔ ہر بہانے کا جواب خدا کے پاس تھا لیکن وہ کسی طور پر بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں پھر آخر میں خدا کیا کہتا ہے، خدا کو وہ کیا کہتا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں 4 باب اور اس کی 13 سے 17 آیات۔ 4 باب 13 سے 17 آیات۔ تب اس نے کہا، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کو کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ اب وہ خود تو جانا نہیں چاہتا لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی اور کو بھیج دے۔ یعنی ایسے کہ جیسے خدا کو حکم دے رہا ہے۔ بہانے ختم ہو گئے لیکن وہ خود جانا کے لیے تیار نہیں ہے۔ جسے خود جانا چاہیے تھا وہی خدا کو ہدایات دے رہا ہے۔ ہم خدا کو بتاتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بس کا ہم دعا بھی تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم خدا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا، اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یہ کر، خدا یہ موسیٰ بھی وہی بات کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند تو کسی اور کو بھیج دے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کو موسیٰ کی زندگی میں 2 بار غصہ آیا۔ ایک یہ 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس کو غصہ آیا۔ چوتھا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کیا لاویوں میں ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ یعنی کہ خداوند کو غصہ اس پر آیا، اور شاید
आपको भी गुस्सा आता हो। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी बार खुदावंद को गुस्सा कब आया? खरूज 32 बाब में जब उन्होंने बुत परस्ती की तो खुदा का गुस्सा मेरे कामों की वजह से होता है ताकि मैं सीधी राह पर आ जाऊं। शायद हमारा इंसानों का गुस्सा जो है वो कुछ फर्क होता है। अब देखते हैं मूसा को फिरौन पर भी गुस्सा आया था। कब? मूसा को दो बल्कि 3 बार गुस्सा आया था। एक हम देखते हैं कि फिरौन जब उसकी बात को नहीं सुन रहा था, खरूज 11 बाब और उसकी 8 आयत, वो उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था और पलौठे जो हैं उनकी मौत वाक़या होने जा रही थी। 11वां बाब और उसकी 8 आयत, और तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सरनगू होंगे और कहेंगे कि तू भी निकल और तेरे सब पैरों भी निकलेंगे। इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर वो बड़े तैश में फिरौन के पास से निकल कर चला गया। कब आया गुस्सा उसको? जब फिरौन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और फिर वो जानता था कि ये लोग मर जाएंगे, तो मूसा को गुस्सा आया। 16वें बाब, खरूज 16 बाब और उसकी 20 आयत यूं लिखा है, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बाजू ने सुबह तक कुछ रहने दिया, सो उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज हुआ। यानी खुदा का हुक्म ना मानने से खुदा भी नाराज हुआ और मूसा भी नाराज हुआ। क्यों? जब खुदा ने कहा कि आपने 6ठे दिन 2 दिन के लिए खाना जमा करना है, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उनका 1 दिन के लिए सिर्फ खाना जमा करना है, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन के लिए भी जमा किया, ये सोच कर के शायद खुदा कल ना दे। तो खुदा ने तो बंदोबस्त किया है। उसमें कीड़े पड़ गए और मूसा को इस पर गुस्सा आया। और तीसरी बार मूसा को गुस्सा उस वक्त आया जब बनी इसराइल ने बुत परस्ती की। हमें भी मूसा के साथ लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की जरूरत है। हमें तलकीन की गई है, बाइबल में हमें बार बार बताया गया है कि हमें खुदा की बात को सुनना चाहिए। खुदा सब कुछ मुहैया कर सकता है। फिरौन जानता था, खुदा पर भरोसा उसने नहीं किया, उसके साथ क्या होगा। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया और इसके साथ साथ खुदा ने उसके बहाने ख़त्म किए और उसको कहा कि वो उसके लिए काम करे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये शख्स मिस्र जाने के लिए तैयार था। खुदा ने हारून को पहले से हिदायत कर दी थी, क्योंकि वो जानता था कि मूसा क्या फैसला करने वाला है। मूसा बड़ा अच्छा आदमी भी था। उसने क्या किया? सबसे पहले उसने अपने ससुर से इजाज़त ली, अपने ख़ानदान के साथ उसने सफ़र का आगाज़ किया। 2 बेटे, 1 बीवी। किसी बात ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि रास्ते में खुदा ने उसे मार देना चाहा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि खुदा उसको मार देना चाहता था, क्योंकि उसने अपने छोटे बच्चे का खतना नहीं किया था। खुदा के असूलों को पसे पुश डाल दिया, और शायद हो सकता है कि अपनी बीवी की वजह से उसने ऐसा किया। लेकिन बीवी जानती थी कि क्या हो रहा है, वो जानती थी कि खुदा शायद इसको मार देगा। और उसने क्या किया? उसने अपने बेटे का खतना खुद ही कर दिया। खरूज 4 बाब और उसकी 25 आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब सफूरा ने चरकलमन का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट दी और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। मूसा ने अपनी बीवी से मुतासर होकर अपने बेटे का खतना नहीं किया था, लिहाजा वो अहद की इन शराइत की नाफरमानी कर रहा था। और जो खुदा ने इब्राहिम को साथ पेश किया, वो अहद खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा था,
واضح الہی کی حکم کی تکمیل کرنے سے شوری انکار نے موسیٰ کو لوگوں کی قیادت کرنے سے نااہل کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خدا کے مشن کو پورا کرے، اسے اس صورتحال کا تدارک کرنا تھا، اسے کرنا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو آج آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، خداوند ہمیں کس طرح اپنی برکات سے نوازتا ہے، خداوند کس طرح جب ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں تو کس طرح خدا مجھے طاقت اور تمام وسائل مہیا کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کام کروں۔ جب وہ ہمیں ذمہ داری دیتا ہے تو وہ صرف ذمہ داری نہیں دیتا بلکہ وسائل مہیا کرتا ہے، اور وہ اپنی جان سے ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس کام کو صحیح طرح انجام دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہماری صلاحیت شاید کم ہے، شاید ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری صلاحیتیں محدود ہیں، لیکن جو ہمیں بھیج رہا ہے اس کے پاس تمام کچھ ہے۔ جو خدا کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنے کام کو وفاداری کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خدا کے پر بھروسہ ہے تو پھر اس پر چھوڑ دیں، وہ آپ کی ہر طرح سے رہنمائی کرے گا۔ اس کے پاس آپ کے ہر بہانے کا علاج ہے۔ وہ اس طرح کے کام کے لیے اپنی پوری نااہلی کو ظاہر کریں جس طرح موسیٰ نے اپنی تمام نااہلی کو ظاہر کیا اور خدا نے اسے طاقت دی۔ ایک آدمی اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے، کم سے کم اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اس کام کی وصیت کا احساس ہے، اور وہ خدا کو اپنا مشیر اور اپنی طاقت بنائے گا۔ موسیٰ نے خدا نے اس کو لیس کر دیا، 3 معجزات دیے۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی پھینک، سانپ بن گئی۔ خدا نے کیا کہا؟ تم سے پکڑ۔ جب سانپ سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، جب سپیرا سانپ کو پکڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی گردن سے پکڑتا ہے، کیونکہ اگر دم سے پکڑے گا تو وہ کاٹ جائے گا، لیکن خدا نے اس کو کہا دم سے پکڑ۔ خدا عجیب و غریب طریقے سے کام کرتا ہے جو آپ اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ دوسرا، خدا نے اس کو کہا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال، تو وہ سفید بن گیا، کوڑ سا بن گیا۔ تو کوڑ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا نے کہا کہ میں اس گناہ کو دور کر سکتا ہوں جو تمہاری زندگیوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ اس نے کہا پانی پھینک زمین پر، نیل کا، تو وہ خون بن جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے پانی بیسیکلی کیا ہے؟ زندگی ہے، اور اس مٹی جو ہے وہ ہمیں خوراک مہیا کرتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح زندگی کو موت میں بدل سکتا ہے۔ تو یہ تمام معجزات خدا نے اس کو دیے، اور اس نے جا کر ان معجزات کو عملی جامہ پہنایا۔ جب آپ کو کسی جگہ جانا ہے تو اس سے گھبرائے نہ، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اور جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی کہ آپ اس کے کام کو سارا انجام نہ دیں۔ اور پھر ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ کس طرح خدا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔